अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ जानान की 7 एपिसोड। आज के एपिसोड कल की निस्बत थोड़ी सी लंबी है, तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है। दिल थाम लीजिए क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत 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 कुछ होने वाला है। कहानी अब खुल के आने वाली है आपके सामने, तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। मैं भी मज़ीद और हाँ, एक बात रह गई। सबसे पहले तो आप सबको आज़ादी मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन को जो है वो हमेशा इसके परचम को सर बुलंद रखे और इसे दुश्मनों, हासिदों और सब रकीबों से जो है महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जो मुल्क को एक ईमानदार क़यादत से नवाजे और इनके हुक्मरानों को जो है वतन से वफ़ादार बनाए। अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाए हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क को दुश्मनों के हर वार से महफूज रखें, आमीन। इसके अलावा एक प्यारी सी रीडर की आज बर्थडे भी है। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा नाम लें, मुझे ज़रा देखने दें। जी, तो उनका नाम था मारुख फ़ातिमा। उनकी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मारुख फ़ातिमा। तो अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड धमाका है, बिल्कुल बस रेडी हो जाए। मैं अभी जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड 7, नावल जानान बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। वो ऑफिस पहुंची, स्याह रंग की कमीज शलवार के साथ दुपट्टा भी स्याह। वो सोगवार लग रही थी, लेकिन उसका रंधा चेहरा भी स्याह आसमान पर तमकते चांद सा दिलनशीं था। सच में वो मासूमियत और मुलायमत की मूरत थी। वो बेहद खूबसूरत मगर आजिज़ सी लड़की यशमा अफरीदी, जिसकी ज़िंदगी का एक लम्हा भी आसान न था। यशमा ने अपनी चेयर संभाली और होल्ड पर रखा रिसीवर उठाकर कान से लगाया। इस पार भी खूबसूरत मगर माहो साल के कर्ब झेल कर भी जिंदा व जावेद मुस्कुराता नम आंखों वाला चेहरा मंजरे आम पर आया। हिजरा सुल्तान, एक मुजरिम, एक गुनाहगार जो यशमा अफरीदी के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करना चाहती थी। यशमा, इस जानिब से खामोशी चीरती आवाज़ यशमा को सुनाई दी। इसे मुस्तरिब कर गई। ये ऐसी पुकार थी जैसे कोई डूबता शख्स सहारे के लिए किसी को आवाज़ लगाता है। जी हिजरा सुल्तान, आपने कॉल पर बात करने की खामी बरी, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपकी। यशमा ने भी अपनी बेकरारी छुपाते जैसे ये एहसास दिलाया कि वो उनसे बात करना चाहती थी और बहुत वक्त से उनका वक्त चाहती थी। यशमा की मीठी नर्म और रूह तक को शादाब करती आवाज़ से ही वो जान गई वो कितनी नर्म मिजाज लड़की होगी। नहीं, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुमने जासिम और रज़ई को इस घुटन से आज़ाद करवा दिया। इसे खून बहा में मांगा है, पर तकलीफ मत देना उसे कहो हरमल को भी छोड़ दे और हर उस फर्द को जो बस मतलब निकाल रहा है उससे। तुम तो उसे दुख नहीं दोगी। वो तो कसूरवार नहीं किसी चीज़ का, किसी हादसे का। ये अल्फाज जैसे यशमा के दिल को मजीद दुखा गए। आखिर इस औरत की डायरी में जासिम के बचपन की तस्वीर का होना क्या साबित कर रहा था, और अब उसका यूं जासिम के लिए तड़प उठता भीगता लहजा। नहीं, मैं उन्हें कोई सज़ा नहीं दूंगी, बेफिक्र रहें। लेकिन आपका क्या ताल्लुक है उनसे? यशमा ने हिम्मत करे सवाल किया कि आखिर उसके अलावा ये दूसरा कौन है जिसे जासिम की इस कदर फिक्र है? मैंने सुन रखा है तुम्हारे बारे में। आर्टिकल पढ़ा था कि तुम मजबूर और ज़माने की सताई औरतों को इंसाफ दिलाती हो। मैं कोई मजबूर या मजलूम औरत ना सही, लेकिन एक माँ की हैसियत से अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगने तुम्हारी चौखट पर आना चाहती हूँ। मैं जासिम की सगी माँ और वारिस और रज़ई की पहली बीवी हूँ। हमारी तलाक हो गई थी जासिम के बचपन में ही। मुझे इजाज़त मिल सकती है यशमा कि मैं तुमसे आकर मिलूं? यही यही शक यशमा को हुआ था कि, और अब सच भी साबित हुआ। यशमा की आंखों में तेरकी से उतरी हैरानगी भी, क्योंकि वो तो हमेशा जासिम को भी नोराब की औलाद समझती आई थी। आ सकती है, नेकीबान के दरवाजे हर आंसू आम के लिए खुले हैं, लेकिन अगर आप उनकी माँ हैं तो वो दूसरी औरत क्या सिर्फ एमा और ज़ारून की माँ है? यशमा ने नर्म मुस्कुराहट के संग हिजरा सुल्तान को खुशामदीद कहा तो वो अपनी भीगी आंखों समेत मुस्काई, लेकिन यशमा के अगले सवालों पर हिजरा सुल्तान का चेहरा तारीख हुआ। बहुत शुक्रिया। हाँ, ऐसा ही है यशमा, मैं कल शाम तक पहुंच जाऊंगी। तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तुम उसका ख्याल रखना यशमा। हिजरा साहिबा की आवाज़ ये बताते लर्जी थी। फिर उन्होंने यकदम राब्ता तोड़ दिया।
یشما نے بھی ریسیور رکھتے گہرا سانس بھرے، غیر مرئی نقطے پر اپنی منفرد آنکھوں والی نظر جمائی۔ جاسم کی ماں کیوں چھوڑ گئی ہوگی انہیں؟ طلاق کی کیا وجہ ہوئی ہوگی؟ یشما نے جیسے شدید کرب سے سوچا، پھر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے بیگ سے فون نکالا تو اس پر وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ یشما نے گل کو کال کی جس نے فوری پک کر لی۔ گھر میں حیران افریدی کے سالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ تعزیت کے لیے آئے لوگ جمع تھے، یمانیں وہیں تھی۔ گل بھی وہیں سے اٹھی اور ایک طرف آتے یشما کی کال پک کی۔ جاسم نے ناشتہ کیا گل؟ یشما کی آواز یہ پوچھتے گھٹ گئی۔ نہیں ہورے، وہ جب سے آپ گئی ہیں کمرے میں بند ہے۔ آپ کی دادی سائی نے گھر میں بھی قرآن خوانی کا انتظام کروایا ہے۔ یہ عورتیں آپ کو پوچھ رہی تھی کہ بہن کہاں ہے مرحوم احران افریدی کی۔ اگر آپ بہتر محسوس کریں تبھی آئیے گا حویلی۔ میں نہیں چاہتی کسی کی بات آپ کی دل آزاری کرے۔ گل کے اتنا فکر کرنے اور سوچنے پر یشما کو اس پر پیار آیا۔ ٹھیک ہے، میں شام کو ہی آؤں گی۔ احران کی قبر پر جانے کا سوچ رہی ہوں۔ تم ایسا کرو، ایک بار جا کر جاسم کے کمرے کے دروازے پر دستک دو۔ ابھی جاؤ، کال پر رہو میرے ساتھ۔ گل نے یشما کی کہے پر فرمانبرداری سے وہی کیا اور اوپر آئی۔ دروازے کے پاس رک کر اپنی چادر درست کی، پھر دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ وہ اپنا فون کھولے کچھ ای میلز دیکھ رہا تھا جب دستک پر سر بستر کی سطح سے اٹھائے دروازے کو اکتا کر دیکھنے لگا کہ اب اٹھ کر کھولنا پڑے گا۔ چلی جاؤ یشما۔ وہ بنا دروازہ کھولے ہی سے باہر کھڑا امیجن کیے گھر آیا۔ فون کے پار تو آواز نہ گئی پر گل کو ضرور سنائی دیا۔ خورے وہ کہہ رہے ہیں چلی جاؤ یشما۔ گل نے فوری گھبرا کر رٹو طوطے کی پیروی کرے فون کے پار دم ساتھ کر بیٹھی یشما کو بتایا۔ پھر دستک دے کر کہو کہ تم گل ہو۔ یشما نے اسے پھر نرمی سے ہدایت کی۔ جاسم سائی میں گل ہوں۔ گل نے پھر وہی کیا اور تبھی جاسم کو فون ایک طرف بستر پر پھینک کر اٹھنا پڑا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا دروازے تک آیا اور کھول کر سامنے کھڑی گل کو آئیبرو چکائے گھورا کہ گل بیچاری کی ٹانگیں سی کانپی اس کی روبدار اور تپی شخصیت کے سبب۔ گل نے حلق سے تھوک نکلا۔ گل ہو یا کسی جگہ کا درخت ہو، میں کیا کروں؟ وہ آگے سے اکتائے انداز میں بولا کہ اب کی بار یشما نے بھی سن کر ہلکی سی اسمائل دی جبکہ گل کا منہ بھول گیا۔ فون دو جاسم کو گل اور سیڑھیوں کی طرف جا کر انتظار کرو۔ گل نے ایک بار پھر حکم مانتے کامتے ہاتھ سے اپنا فون جاسم کی طرف بڑھایا جس نے اچنبے سے گھورنے کے بعد فون لیا جبکہ گل ایسے بھاگی جسے پیچھے کوئی جانور لگ گیا ہو۔ وہ بھی فون ہاتھ میں دبائے دروازہ کھولے ذرا کمرے کے اندر ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ جاسم نے فون کان سے لگائے جسے سخت غصے سے پوچھا۔ کچھ کھا لیں پلیز، ایسے مت کریں۔ کچھ باہر سے کھانا ہے تو بتائیں، میں بھجوا دوں گی۔ مجھے فکر ہو رہی ہے آپ کی۔ جاسم نے اس کے سوال پر وہیں دروازے سے ملحق دیوار سے لگ کر گہرا سانس لیا۔ مجھے تھوڑی آزادی چاہیے تم سے۔ میں حویلی جا کر اپنا لیپ ٹاپ اور کچھ ضروری سامان لانا چاہتا ہوں۔ میری رات میں اہم میٹنگ ہے۔ رات بھی کسی ہوٹل میں اسٹے چاہتا ہوں۔ اس ماتمی گھر سے وحشت ہو رہی ہے مجھے۔ سن رہی ہو تم؟ وہ بہت زیادہ تھکے تھکے لہجے میں بولا کہ یشما کو واقعی لگا اسے تھوڑا سپیس دے۔ ہوٹل میں جا کر رہنا بہترین آپشن تھا لیکن وہ اسے واپس اورکزئی حویلی نہیں جانے دے سکتی تھی۔ آپ اورکزئی حویلی نہیں جا سکتے، باقی کسی سے اپنا سامان منگوا لیں۔ رہی بات ہوٹل کی، اس کی اجازت دیتی ہوں۔ میں آسانی دے رہی ہوں تو آپ کو بھی میری بات ماننی ہوگی۔ یشما نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا پر وہ جواباً چڑ گیا۔ مجھے ایما سے ملنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ گھرا اٹھا جیسے یہ چند گھنٹے وہ جہنم میں رہا ہو اور اب بس ہو گئی ہو۔ لاڈ صاحب کے نخرے یوں تھے جسے خون بہا میں وہ نہیں بلکہ یشما قربان ہوئی ہے۔ ابھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں جاسم، مل کر کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہہ دیا تو سمجھیں یہ حکم ہے۔ جس بھی ہوٹل میں رات کا سٹے کریں اس کی ساری ڈیٹیلز مجھے بھیجنا مت بھولیے گا۔ یار ایک تو یہ باجوں والوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، دل کر رہے سارے باجے ان سے جا کے کھینچ لوں۔ مجھے نہیں پتا یہ ڈسٹربنس آ رہی ہے لیکن مجھے یہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں۔ خیر ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب کچھ کھا لیں، گل کو کہیں وہ ناشتہ دے جائے گی اور میرا نمبر سیو کر کے مجھے مس کال دے دیں تاکہ میں آپ سے ڈائریکٹ رابطے میں رہ سکوں۔
یشما نے حتمی طور پر احکامات دیے تو ملکہ ہی لگی، اور وہ بیچارہ ملکہ کے حکم ماننے پر مجبور غلام۔ نہیں، یہ کہو کہ سر پر سوار رہو گی ہر لمحہ۔ لعنت ہے پھر ایسی آزادی پر۔ وہ غصے سے بگڑا تو یشما نے اپنا موڈ ذرا نرم کرنے کی کوشش کی۔ جاسم پلیز ایسے لہجے میں بات کر کے خود کو سٹریس مت دیں۔ آزادی ہی آزادی ہے، بس رابطے کی بات میں نے فکر کی سنس میں کی ہے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگی جو سمجھنے والی شے ابھی نہ تھا۔ میں اپنی بہن سے نہیں مل سکتا، یہ کیسی آزادی ہے؟ وہ تکلیف میں ہوگی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ بہت لاڈلی ہے میری۔ جاسم نے بھی جیسے عاجز ذاتے انداز میں سمجھانا چاہا، مگر یشما نہیں چاہتی تھی۔ فی الحال جاسم اس گھٹن میں لوٹے۔ آپ اس کی تکلیف ابھی دور نہیں کر سکتے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ حویلی ماتم زدہ ہے تو آپ کا گھر بھی اسی طرح کی گھٹن سے بھرا ہوگا۔ ہوٹل کا آپشن بیسٹ ہے، جا کر سکون کریں۔ میں کال نہیں کروں گی، بس اپنا نمبر بھیج دیں مجھے۔ یشما کا بار بار جاسم کے ذہنی سکون کا خیال کرنا اسے شان سا کر گیا۔ وہ مان گیا کیونکہ یشما غلط نہیں کہہ رہی تھی، ابھی جاسم کو سکون کی ضرورت تھی۔ اوکے، تم کہاں ہو؟ جاسم نے یوں ہی سرسری طور پر پوچھا، لیکن یشما کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں آفس ہوں، اس کے بعد احران کی قبر پر جاؤں گی، شام کو حویلی واپس۔ آپ پر سکون نیند لیجیے گا، ہوٹل اور کھانا پینا بھی پلیز ٹھیک لیجیے گا۔ یشما نے اپنی بھیگی آنکھوں کا اثر اپنی آواز میں اترنے نہ دیا، جبکہ جاسم نے گہرا سانس لیتے اسے سنا۔ عورتیں قبروں پر نہیں جاتی، کوئی ضرورت نہیں، سارے اصول کیا مجھ پر لاگو ہوتے ہیں؟ وہ اس کے ڈانٹنے پر دھیما سا مسکرائی۔ اچھا، کہاں لکھا ہے؟ ثابت کریں۔ وہ بھی چاہتی تھی وہ اس سے کوئی سی بھی کرے، لیکن بات کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرۃ القبور۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ لعنت فرمائے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ صحیح بخاری۔ وہ اسے بھرپور حوالے کے سنگ منع کر رہا تھا تو یشما کا فرض تھا اسے سنے اور مانے۔ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا شعبۃ عن محمد بن جخادۃ قال سمعت ابا صالح يحدث عن ابن عباس قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرۃ القبور والمحزین علیہ المساجد والسرج۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں پر اور اس پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الجنائز حدیث 3236۔ جاسم نے دوسری حدیث بھی بتائی جس کے بعد یشما کو مزید پرسکون مسکراتے منظروں نے دیکھا۔ نہیں جاؤں گی، شکریہ، وہ نرم سا بولی، جس کے بعد جاسم نے رابطہ توڑا، لیکن دونوں ہی دیر تک کٹی کال دیکھتے رہے۔ وہ خود حیران تھا اس نے یشما کو کیوں ایسے روکا، وہ بھی حدیث اور حوالوں کے سنگ۔ شاید وہ ایسا ہی تھا، کسی راہ چلتے کو بھی ہدایت کے راستے پر ڈال دینے والا اچھا مومن۔ اس نے باہر آ کر گل کو فون واپس کرنے سے پہلے اس میں سے یشما کا نمبر لے کر اپنے فون میں سیو کیا، جبکہ ناشتہ بھی منگوایا۔ گل اسے کچھ ہی دیر میں دے گئی اور پھر فضل دین جا کر جاسم کا ضروری سامان بھی لے آیا۔ وہ لگ بھگ 3 بجے تک حویلی سے نکلا۔ گاڑی اس کے پاس تھی، فضل دین نے اس کی چیزیں پہلے ہی گاڑی میں رکھ دی تھی۔ نواب سمجھ رہا ہے خود کو تو؟ عقب سے کسی بھاری حقارت بری آواز پر جاسم پلٹا، لیکن سفیان افریدی کو دیکھ کر اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ ہاں میں نواب ہوں، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ جاسم نے آگے سے تن کر جواب دیا، جس پر سفیان نے بنا مہلت دیے جاسم کا گریبان مٹھیوں میں دبوچا۔ میں قسم کھاتا ہوں جاسم مرغزی زارون کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کروں گا۔ نہیں مانتا میں اس خون بہا نامی گھٹیا انصاف کو، جس کی آڑ میں میری اولاد اپنی عاشقی، معشوقی اور ہوس کی تسکین کرنا چاہتی ہے۔ عاشق ہے وہ تجھ پر، وہ بچپن سے، وہ بھی بچپن سے۔ جان کے بدلے صرف جان ہی انصاف ہے۔
یہ جو میری گندی اولاد تجھے یہاں اٹھا لائی ہے جلد اس کی تلافی کرے گی۔ وہ منحوس ہے تجھے قید کرنے لائی ہے، تو سانس بھی نہیں لے پائے گا، اس لیے میرے ساتھ ہاتھ ملا لے۔ زارون کو میرے حوالے کر دے، میں تجھے یشما سے طلاق اور آزادی لے دوں گا۔ ویسے بھی وہ زارون کون سا تیرا سگا بھائی ہے؟ میرے بیٹے کو مارا ہے اس نے، انصاف اس کی موت کرے گی۔ جاسم کا دل جیسے اس آدمی کے حرف حرف پر گھٹ گیا۔ دوسرا اس کی گرفت بھی سنگ دل تھی، شدید تھی۔ کوئی اور آپشن نہیں؟ زارون کے بدلے اگر آپ کو کچھ اور ٹھنڈا کر دے تو؟ جاسم نے ایک ہی جھٹکے سے سفیان افریدی کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر جھٹکے، جبکہ وہ جس طرح آفر کر رہا تھا صاف ظاہر تھا کہ لالچ دے رہا ہے۔ تمہارے کاروبار میں آدھی حاکمیت ملے تو سوچا جا سکتا ہے۔ اب تم خود دیکھو، میرا بیٹا مرا ہے جو میرا بازو تھا، اب اس کے بدلے تم کیا ہی دے سکتے ہو سوائے اس گھر پر بوجھ بننے کے؟ تو اگر تم مجھے اپنے کاروبار کا آدھا ہولڈ دیتے ہو تو میں زارون کو بخش سکتا ہوں اور تمہیں بھی اپنی جادوگر اور جنونی بیٹی کے شر سے بچا سکتا ہوں۔ سفیان اتنی جلدی مان جائے گا یہ جان کر جاسم کو بھی شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ ایک سگا باپ اپنی سگی اولاد کے لیے ایسے خیالات رکھتا ہے کہ ایک کی موت کی قیمت لے رہا ہے، دوسری کو جاسم کے منہ پر برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کاروبار میں آدھا ہولڈ دوں گا، لیکن سٹیمپ پیپر پر آپ کو لکھنا ہوگا کہ آپ زارون کو کوئی آنچ نہیں دیں گے، نہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد اسے مارنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری بات، یشما سے نجات میں خود پالوں گا، آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک میری کی بھرے علاقے میں بے عزتی کا وہ حساب نہیں دیتی، اس کی جان نہیں بخشی جائے گی۔ جاسم نے اکڑتے ہوئے جیسے فیصلہ لیا، جبکہ سفیان افریدی کی آنکھیں حفیظ سی چمکی۔ جاسم کا اتنا کامیاب کاروبار ود ہاف ہولڈ پانا کسی قارون کے خزانے سے کم نہ تھا۔ سفیان جیسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے جانور ہوتے ہیں جو اپنی اولاد خود نگل جاتے ہیں، جبکہ آج پہلے دن ہی جاسم کو یشما کا بڑا دکھ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ ایسا شخص ہے جو اپنے بیٹے کی موت کی قیمت لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، کب کریں گے اس پر عمل درآمد؟ سفیان افریدی بھی جیسے فوری بولا، جلد بتا دوں گا۔ جاسم نے سرسری سا جواب دیا اور وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سفیان کے ہونٹوں پر زہر ہن مسکراہٹ اتری۔ بہت خوب۔ وہ زہریلا مسکراتا ہوا واپس حویلی کی طرف بڑھا، جبکہ ہوٹل تک کا سفر جاسم کے لیے بہت کڑا اور ذہنی دباؤ کے اثر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہرمل کو ڈاکٹر کی گارڈ نے پک کر لیا تھا۔ اس کا پہلا سیشن کچھ خاص نہ ہونے والا تھا، بس اس کا اور ڈاکٹر کا تعارف ہوا تھا، جبکہ اس سیشن کے بیچ وہاب سکندر وہیں اسی روم میں موجود تھا کیونکہ حارث اس کا جاننے والا تھا۔ لیکن دوسری طرف جہاں اس ڈاکٹر حارث کا آفس تھا، جبکہ ہرمل کے ساتھ وہ اپنے کلینک کے سٹی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ جب تکلیفات سے بڑے تو پہلا فرد اور پہلی چیز کیا یاد آتی ہے تمہیں ہرمل؟ تعارف ہو چکا تھا۔ وہ اب آرام دہ کاؤچ پر نیم دراز بیٹھی تھی، جبکہ حارث صاحب اس سے دوستانہ انداز میں سوال کرتے سنجیدہ ہوئے۔ پہلا شخص وہاب سکندر اور پہلی چیز آئس کا انجیکشن۔ وائٹ ٹاپ اور بلیک سٹائلش جینز میں وہ بانکی سی چھپی تھی، کیونکہ وہ اکثر یوں ہی ڈھیلے ڈھالے ہی کپڑے پہننا پسند کرتی تھی، لیکن ہر چیز اس کی برانڈڈ تھی، بیگ، جوتے، کپڑے، یہاں تک کہ بالوں پر لگی ہیئر پنز بھی۔ وہ جتنی بھی تکلیف میں ڈوبتی لیکن جب نکلتی تو خود کا خیال بھی رکھتی تھی۔ جبکہ وہاب سکندر اگر اس لڑکی کی دی قسم سے نہ جڑا ہوتا تو شاید یہ سننے کے بعد مزید چھپ نہ پاتا۔ لیکن تم تو جاسم کے نکاح میں ہو، نکاحی عورت کسی اور کا سوچے تو گناہگار کہلاتی ہے، کبھی جاسم کو چھوڑ کر اس کا ہونے کا نہیں سوچتی تم؟ ڈاکٹر حارث کے سوال پر وہ ہرمل کے چہرے کا رد عمل بغور دیکھ رہے تھے، جہاں تاریکی جمع ہونے لگی۔ میں تو خود کسی کا گناہ ہوں، نہیں، کبھی نہیں سوچا۔ اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد ہوں، اس شخص سے رشتہ بناؤں گی تو یہ اس کی توہین ہوگی۔ وہ بڑے وقار والا انسان ہے، میں نیچ اس کے لائق نہیں، مجھے کسی بھی مرد سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ جاسم کو بھی جلد چھوڑ دوں گی، اسے بھی بس تکلیف دینے کے لیے اس نکاح کے ساتھ جڑی ہوں، ورنہ مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہیں۔ جب تکلیف بڑھتی ہے تو ایک وقت آتا ہے مجھے وہاب سکندر بھی یاد نہیں رہتا، بس دل چاہتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو میرے اندر کا درد کھینچ لے۔ آئس کا انجیکشن وہ کام کرتا ہے۔ میں بہت بار مرنے کا بھی سوچتی ہوں، پھر خود کو یاد دلاتی ہوں کہ نہیں ہرمل، ابھی اپنے مجرموں کا انجام دیکھنا ہے تمہیں، اور یوں میری سانسیں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ یہ سب اتنے آرام سے بول رہی تھی جیسے یہ معمولی باتیں ہوں۔
کوئی وہاب سکندر سے پوچھتا کہ اس کا کلیجہ کیسے چھل رہا ہے۔ مرنا ہی ہے تو وہاب سکندر کا ہو کر مر جانا، کیا پتا اس کا ہونے کے بعد تمہیں آئس کی ضرورت نہ پڑے اور نہ تمہیں خود کو یاد دلانا پڑے کہ ہرمل ابھی جینا ہے تمہیں۔ وہ حارث کی طرف دیکھتی یکدم مسکرائی اور ٹیک چھوڑے اٹھ بیٹھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ آئس چھڑوانے کے بجائے مجھے وہاب سکندر کو اپنانے کی ترغیب کا سیشن دے رہے ہیں۔ کتنے پیسے دیے ہیں جاسم نے اس سب کے لیے آپ کو؟ اس کا پلان کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چاہتا ہے مجھ سے عذاب وہاب سکندر کے گلے پڑے اور وہ آزادی سے گل چھڑے منا سکے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ، لیکن نہیں، وہ تو عورتوں سے ڈرتا ہے، کوئی اور مقصد ہوگا۔ یہ سب بولتے وہ خود ہی اختتام تک ہنسی، جبکہ جاسم کی دوسری شادی کا سنے خواب سکندر کو بھی جھٹکا ہی لگا۔ وہ جس نے کوئی پیسے نہیں دیے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح پیدا ہونا تمہاری چوائس نہیں تھی، تو جس معاملے میں تمہارا اختیار ہی نہ تھا، اس کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم مت ڈھاؤ۔ محبت جب بھی جس عمر میں ہاتھ آئے اسے پکڑ لینا چاہیے۔ وہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے، تمام بوسیدگی خود میں جذب کر لیتی ہے، ہمیں مہکا دیتی ہے۔ آئس کا نشہ تمہاری زندگی آدھی سے زیادہ کھا چکا ہے۔ تمہیں ہر بار آئس کی پہلے سے زیادہ طلب ہوتی ہے، جو تمہارے جسم کو اگر نہ ملے تو پھر ہوئی تکلیف تو پہلے سے دگنی ہوگی نا۔ اپنی چھوٹی تکلیف مٹانے کے لیے تم بڑی تکلیف جھیلو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس بار شاید حارث کے لفظوں میں وہاب سکندر بول رہا تھا۔ ہرمل نے بغور حارث ضیاء کے چہرے کو دیکھا۔ جیسے زہر کو زہر کاٹتا ہے، ویسے ہی تکلیف کو تکلیف کاٹتی ہے۔ چھوٹی تکلیف کا احساس بڑی تکلیف کے آگے دم توڑنے لگتا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر حارث، وہ جاسم پہلے بھی میرے لیے دماغی ڈاکٹرز ڈھونڈ کر لاتا رہا ہے، پر سب یہ کہہ کر بھاگ گئے کہ ہرمل تم ہمارے بس کا معاملہ نہیں، اس لیے آپ بھی 1-2 سیشن ہی مزید ٹکو گے، پھر کہو گے جان چھڑ میری زندگی کا مقصد صرف میرے مجرموں کی تباہی دیکھنا ہے، تو کیا کروں گی آئس کو چھوڑ کر اور اپنی زندگی بچا کر؟ وہ بالکل مطمئن انداز میں بولی، اس کے ہر سوال پر جیسے ولی خواب سکندر کی آنکھیں کناروں تک سرخائی میں گھلنے لگی۔ حارث ضیاء بھی لمحہ بھر لاجواب ہوئے۔ اگر تم ان سب کی تباہی دیکھنے سے پہلے مر گئی ہرمل تو؟ بہت دیر کی خاموشی کے بعد وہ جیسے سکوت توڑتا سوال کر اٹھے، جبکہ خواب سکندر کی بس ہو گئی۔ آخر حارث کی جرأت کیسے ہوئی تھی اس لڑکی سے یہ سوال کرنے کی؟ وہ اس کی موت کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو ایسا حوالہ برداشت کیسے کرتا؟ نہیں مرتے ایسے خود اذیتی کے مارے حارث ضیاء۔ وہ بھی جیسے سامنے آیا تھا جب وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتی جا رہی تھی، تو خواب بھی اپنے وعدے پر، قسم پر لعنت بھیج چکا تھا۔ اس کی قسم پر لعنت بھیج چکا تھا۔ ہرمل نے تڑپ کر اس آواز کی تعاقب میں دیکھا جہاں وہ شخص کھڑا اندر تک جھلسا ہوا تھا۔ وعدہ فراموش انسان، اور آپ؟ دوسرا کوئی سیشن نہیں ہوگا ڈاکٹر حارث۔ وہ غصے اور تکلیف سے اٹھی اور دھاڑ کر دونوں سے مخاطب ہوتی اس سے پہلے باہر نکلتی۔ وہاب نے آگے بڑھ کر ہرمل کی بازو اپنی سخت ہاتھ میں لیتے اسے پیچھے کو گھسیٹا اور حارث کو کچھ دیر باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ہجانی انداز میں کراہتی وہاب کے سینے پر دوسرے ہاتھ کا دباؤ دیتی خود سے دور جھٹک گئی، جبکہ حارث بھی معاملہ گھمبیر سمجھتا باہر نکلا۔ ہرمل کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ وعدہ توڑنے والے پر لعنت ہو۔ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی مجھے، کیوں چھپے ہوئے تھے تم یہاں؟ تمہیں شرم نہیں آئی یہ چال چلتے؟ وہ اس قدر اونچا چلائی کہ اس لڑکی کا شرطیہ گلا پھٹنے کے دہانے آتا محسوس ہوا۔ میں تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گا، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ میں بہت مجبور ہو کر اس وعدے کو توڑ بیٹھا، مجھے اس وعدے کو دوبارہ کرنے کے لیے تم سے بھی عہد چاہیے ہرمل اورکزئی۔ اس شخص کی صرف آنکھیں درد میں تھی، خود وہ پورا پتھر کا بت لگتا تھا، ہرمل ہی وجہ تھی اس کی۔ اور اگر میں ہاتھ لگاؤں تو کیا اپنی یہ شکل لے کر کبھی بھی سامنے آ جاؤ کہ میرے؟ تم اتنے برے کیسے ہو سکتے ہو ولی؟ بولو۔ وہ لپک کر اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچ کی، لیکن وہ کچھ بول نہ سکا۔ تم نہیں جانتے زہر ہوں میں ولی وہاب سکندر، تمہاری آنکھوں کے لیے مہلک، دل کے لیے نقصان دہ اور جان کے لیے مضر۔ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں کہ میں اب اس سامنے سے کس قدر تکلیف میں اتر جاؤں گی۔ تمہیں کہا تھا کبھی میرے سامنے آؤ گے تو اپنی جان لے لوں گی۔ تم بھی چاہتے ہو میں وقت سے پہلے مر جاؤں، تو گلا کیوں نہیں گھونٹ دیتے؟ ہاں، کیوں تم میری جان نہیں چھوڑتے؟
वो चीख चिल्लाती इसे न जाने तकलीफ दे रही थी या सुना रही थी, लेकिन वो हमेशा की तरह आज भी अच्छा सामे था। बोलने के सारे हक अभी बस हरमल के थे। बस खुद को तकलीफ मत दो और कुछ नहीं चाहिए। जब जब तकलीफ दोगी मैं वादा तोड़ दूंगा। अब अगर तुम आइस के करीब गई तो मैं सब खत्म कर दूंगा। हर कसम और हर वादा मर जाएगा। अगर अब तुमने वो चीज़ खुद में इंजेक्ट की तो मैं किडनैप कर लूंगा तुम्हें। सारी जिंदगी तुम्हें अपने इतने करीब रखूंगा कि तुम सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे मजबूर मत करो हरमल। इम्तिहान लेना बंद करो। तुम्हारे हर फैसले का एहतराम किया मैंने। मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करूंगा दोबारा। तुम आइस को हाथ नहीं लगाओगी। वो एकदम जैसे उसका गिरेबान छोड़े पीछे हटी। पागलों की तरह हंसकर इसने खुद को हुक्म सादिर करते वली को देखा, जिसे 6-7 सालों के इश्क ने उम्र से कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया था। उसके सर के बालों में सफेदी उतरने लगी थी। वो शख्स सिर्फ हरमल की वजह से माइग्रेन का शिकार था, वो भी इतनी बुरी वाली किस्म के दर्द को रोकने में दवाएं नाकाम हो जाती, लेकिन इस लड़की को ख्वाब पर तरस नहीं आता था। तुम मुझे कैसे कैद करोगे? मैं तो जासिम की बीवी हूँ। ख्वाब देखना बंद करो मंझे आशिक। मेरी मर्जी जो भी करूँ। तुमको बचाने की कोशिश करती रही इतने साल, लेकिन तुम जानबूझकर गड्ढे में गिरने के शौकीन हो। कोई और खुदकुशी का तरीका ढूंढो वली। मुझसे लगाओ बड़ी बुरी मौत दे रहा है तुम्हें। तुम सरापा तकलीफ हो मेरी। तुम तड़पते हुए, तुम सोचते हुए, मेरा सोचते हुए, मेरे लिए खत्म होते हुए सरासर अजियत हो मेरी। शादी कर लो और जान बख्श दो। वो पलटी और अजियत भरे लहजे में ये सब कहे अपना बैग उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वली ने इसे रोकना चाहा, लेकिन वो खुद ही सरसरी सा पलटी। लेकिन इसने वली के चेहरे को देखने की हिम्मत ना की। मुझसे इश्क का गुनाह ना करना वली ख्वाब सिकंदर। मुझसे वजूद सिर्फ पायमाल होने के लिए दुनिया में आते हैं, और मैं हर उस शख्स को पायमाल होकर दिखाऊंगी जिसने मुझे पैदा होते ही दफन नहीं किया। जो मुझ नाजायज के जिंदा रहने के हक में था। मैं चाहती हूँ तुम्हारे हाथ दूर, कभी तुम्हारी आंखें भी मुझे ना छू सके। मैं गंदगी हूँ, गुनाह हूँ। तुम्हें ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा? वो इसे देखने पर मजबूर हो गई, क्योंकि इस शख्स की सांस भारी होकर हरमल का दिल मुट्ठी में ले गई थी। मेरी पूरी जिंदगी लगेगी, बल्कि शायद लग चुकी है। तुम आइस को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें तकलीफ देने दोबारा सामने नहीं आऊंगा। जिसकी भी रहो, लेकिन कम से कम अपने मुजरिमों का अंजाम देखने तक ठीक रहो। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें। तुम मेरा भयानक रूप देखोगी, क्योंकि मेरी बस हो चुकी है। 6-7 सालों में अगर मरा नहीं हूं तो ये मत समझना मर नहीं सकता। तुम्हारी तकलीफ के अब 6-7 मिनट्स भी मुझे मारने को काफी होंगे। फिर ये वाहिद सुख भी खो बैठोगी कि किसी की चलती सांसों का सबब हो तुम। इससे प- वो इससे पहले दरवाजा खोलकर दिल बर्दाश्ता होकर बाहर निकल गया, और हरमल ने कांपते हाथ से कुर्सी की पुश्त थामे खुद को लड़खड़ाने से बचाया था। ऐसे कैसे बताऊं? मुझे इतनी तकलीफ है कि मोहब्बत के बारे सोचना भी नामुमकिन है मेरे लिए। क्यों किया आपने ऐसा अल्लाह? नाजायज बना ही दिया था तो कम से कम इस शख्स से ना मिलवाया होता। इसके सर के बाल सफ़ेद कर दिए मैंने भरी जवानी में। लानत हो मुझ पर। अब मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है। मरे हुओं पर सब्र आ जाता है, इसे भी आ जाएगा। मेरे जीते जी ये बाज नहीं आएगा। गहरे गहरे सांस लेती वो जैसे सरेनो 6-7 साल पीछे जा चुकी थी। कितनी मुश्किल से इसने ख्वाब का चेहरा याददाश्त से फरामोश किया था। अब तो शायद इस चेहरे को बुलाना नामुमकिन था। अब मरना नागजीर हो गया था। वो वहां से हिम्मत किए निकली और वापस मर्दान के लिए रवाना हुई, लेकिन मजीद रहती तो शायद खुद को वाकई ख़त्म कर देती। वहीं जासिम ने होटल में साइन इन कर लिया था। उसका कमरा लग्जरी और कंफर्टेबल था। वो भी पहुंचा था और आते ही बेड पर जैसे गिरने के अंदाज में बैठा और पीछे को गिर गया। फिर कुछ देर खुद को होश में लाने के बाद फ़ोन निकाला और यशमा के सेव नंबर पर होटल की डिटेल्स और रूम की इंफॉर्मेशन भेज दी। तब यशमा किसी औरत के केस के सिलसिले में उसके घर थी। इस औरत का शौहर नशे और जुए का आदी था, और उसने अपनी बीवी को इतना मारा था कि इस बेचारी के जिस्म का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। उसके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। यशमा दिन से इसी में उलझी थी कि उनके लिए फंड्स तो बाद की बात थी। पहले फौरी माली और तिब्बी मदद के साथ उसके शौहर को कड़ी सजा दिलवाने के मामलात थे। लेकिन इतनी टेंशन में से जब जासिम का मैसेज मिला तो दिल तक की खुशी उतरी कि इस शख्स ने यशमा के कहे को वैल्यू दी। जबकि हिरा के रूप में वो जो हवेली गया था, किसी इमरजेंसी का कहे वो वापस भी चला गया था। वो बच्ची इकरा दुनिया से जा चुकी थी और उसकी माँ पागलों की तरह उसकी कब्र से लिपटी थी।
سرکان کے ہمراہ امیر احران جب قبرستان پہنچا تو آگے وہ رانی نامی عورت اقرا کی قبر سے لپٹی سسک رہی تھی، جبکہ امیر احران کی ہری آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ وہ کلین شیو کر چکا تھا، چہرے سے ہر بال غائب تھا جو اس کے گیٹ اپ کے لیے ضروری تھا، تب بھی وہ بے حد وسیع اور پر روب شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ اس کی ذات کا چام ہی روب دار تھا۔ سرکان کو بھی ان معاملات کا پتہ چلا تھا۔ اب اسے بھی سمجھ آ چکی تھی کہ امیر احران زارون کے معاملے میں کیوں سزا اور پناہ کی کشمکش میں الجھا ہوا ہے۔ امیر احران نے سرکان کو وہیں کنارے رکنے کا کہا اور خود وہ قبرستان کے خاتے میں داخل ہوا۔ صبر کرنا ہوگا، دھیرے سے پکارا ہی جب قبر پر ڈہ کر روتی رانی اپنی سسکیاں گھوٹے اٹھی۔ احران اس کے پاس ہی بیٹھا اور اپنا ہاتھ اپنی جانب تکتی آنسوؤں میں نہائی رانی کے سر پر رکھ گیا۔ میں نے بہت دعائیں مانگی تھیں، اسے لگ بھی گئی تھی، پھر بھی میری گڑیا کو چھین لیا گیا، میں کیسے صبر کروں گی؟ رانی کی آنکھوں سے لگاتار آنسو قطاروں میں بہنے لگے، جبکہ احران کے پاس کوئی حرف تسلی نہ تھا۔ دوسری جانب رانی کا شوہر شکیل بھی سرکان کے پاس آ کھڑا ہوا، جس کو سرکان نے بازو اطراف گھما کر حصار دیتے حوصلہ دیا۔ وہ بیچارہ بھی روتی آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے رانی تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ اقرا کسی نہ کسی روپ میں واپس تم دو کو ضرور ملے گی، یہ میرا یقین ہے۔ تم اگر میرے یقین پر یقین کر کے صبر کرو تو ممکن ہے اللہ ہم دو کے یقین کو قبول کر لے گا۔ اسے اللہ کے حوالے کر دو، ممکن ہے اللہ نے اس کی تکلیف کو ختم کرنے کو یہ پھول اپنے گلشن میں واپس بلوا لیا ہو۔ وہ اب جس جگہ ہے وہ دنیا جیسی دردناک نہیں ہوگی، وہ جنت میں ہوگی یقیناً۔ بہت سا درد جھیل کر گئی ہے اقرا، ایسے تم دو کو کمزور پڑا دیکھ کر اس کی روح درد میں گرفتار ہو جائے گی۔ روتی سسکتی اپنے نقصان پر کرلاتی ہوئی رانی کو حوصلہ محسوس ہوا۔ امیر احران نے اس کی دل جوئی کی، وہ ایسے بہت سے بچوں کا ولی تھا جن کے ماں باپ کے پاس ان معصوم جانوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے اسباب نہ تھے۔ وہ بچوں کی ویلفیئر آرگنائزیشن کا ہیڈ تھا۔ ملکی اور غیر ملکی بڑی امداد اسے حاصل تھی۔ لوگ اس کے نام پر بھروسہ کرتے تھے کہ اسے دیا گیا پیسہ واقعی انسانیت کے لیے وقف ہوتا ہے۔ دوسرا وہ سائیکیٹرسٹ بھی تھا، شاید یہ بننے کے لیے اس کی اپنی ذات نے اسے مجبور کیا تھا۔ وہ بچوں کا سائیکیٹرسٹ تھا جو بچے موذی بیماریوں کا شکار ہو کر اپنی ول پاور کھو دیتے تھے۔ امیر احران یوسف زئی ان کو زندگی کی طرف لانے کی ہر کوشش کرتا تھا۔ انہی بچوں میں اس کی لاڈلی اقرا بھی شامل تھی۔ وہ ہر بچے کا دوست بن جاتا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا اس نے 8 اکتوبر کے زلزلے میں جب اپنا پورا خاندان کھو دیا تھا تب اسے لگا تھا وہ بھی نہیں جی سکے گا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک ویلفیئر ادارے کے تھرو ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا اور باقی اس کی اپنی جدوجہد اور محنت تھی۔ اس نے زندگی میں یہاں تک آنے کے لیے کسی کا سہارا نہ لیا تھا، اور جو اپنی مدد آپ کریں اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ رانی حوصلے میں آ گئی تو امیر احران نے اسے قبر کے پاس سے اٹھاتے روڈ تک لایا۔ ان چاروں نے پلٹ کر رندی نگاہوں سے تازہ پھولوں سے ڈھکی اقرا کی قبر دیکھی اور اس کی روح کو رخصت کیا۔ تمہیں رانی کا خیال رکھنا ہے شکیل، اللہ تم دو کو صبر دے، میرے لیے کوئی بھی کام ہو تو میں حاضر ہوں، مدد حوصلہ تسلی سب ملے گا تم دو کو، بس اللہ پر اپنا یقین ٹوٹنے مت دینا۔ شکیل نے بھی بھیگی مشکور آنکھوں سے ولی کو دیکھتے سر ہلایا۔ آنکھوں سے دیکھتے امیر احران کو دیکھتے سر ہلایا، جس کے بعد احران نے سرکان کو اشارہ کیا کہ وہ دونوں کو گھر چھوڑ کر آئے۔ اور آپ؟ سرکان نے اس کی فکر میں پوچھا تو وہ دھیما سا آدھے چہرے کے سنگ مسکرایا۔ مجھے کہیں اور جانا ہے، میری مصروفیت سنگین ہے تو میری رات واپسی کا انتظار مت کرنا کچھ دن سرکان، تم جاؤ زارون اور اکزئی پر نظر رکھنا کڑی۔ سرکان کے حکم کی تعمیل میں سر ہلایا اور روانہ ہو گیا، جبکہ احران کچھ دیر وہیں سڑک کے نیچے جھکے کنارے پر بیٹھا اقرا کی قبر کو دیکھنے لگا۔ اسے واپس ہیرا بن کر اور اکزئی حویلی جانا تھا، لیکن ایما نور کا لپٹنا سوچ کر اس کا ارادہ ڈگمگا رہا تھا۔ بہت مشکل تھا ایما کا سامنا، بڑا کٹھن تھا۔ خیر دوسری طرف 2.25 گھنٹے تک ہرمل بھی واپس مردان پہنچ گئی تھی۔ اسے اورکزئی حویلی نہیں بلکہ جاسم کی دوسری بیوی یشما افریدی کو دیکھنے افریدی حویلی جانا تھا۔
جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ تھوڑی لانگ دی ہے، یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو لمبا اور پیارا سا سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔